अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में नाज़रीन बात करते हैं कुछ हालात हाज़रा पर, समाजी और माशरती मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा गुफ्तगू होती है, और इसके साथ साथ सियासी नौइयत के मामलात हैं उसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं, और साथ साथ जो मईशत और इससे जुड़े दीगर मसाइल हैं, क्योंकि तमाम मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जब भी सियासत या मईशत या दीगर मामलात पर बात की जाती है तो ये एक मसला ही बन चुका है। तो इन मसाइल पे हमारी गुफ्तगू होती है, और साथ साथ जो माह मुबारक में जो अहम मामलात और मौज़ूआत हैं जिसकी निशानदही की जाती है देखने वालों की जानिब से, उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में बात करें। तो सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा, और ख़ास तौर पे जो सियासी नौइयत के मामलात हैं और मौशी मामलात, उसके ऊपर ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज जो हमारे पहले मेहमान हैं, इससे पहले भी आप उनको हमारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं, जो प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं और उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं, ख़ास तौर पर जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है इस हवाले से। नासिर यास साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान, उन्हें भी आप हमारे प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ देखते हैं, और दीगर टेलीविज़न चैनल्स पर भी आप उन्हें देखते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बड़ी सीधी और सच्ची बात करते हैं। अनवर खुर्शीद साहब, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी अनवर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि जब भी बात होती है सियासत की और मईशत की, तो ये मसाइल से जुड़ी है और ये एक मसला बन चुका है। यानी जब भी अगर इस बारे में बात की जाएगी तो ये तो तय है कि ये किसी न किसी मसले के हवाले से बात हो रही है, और ये जो मसाइल हैं ये हल होने का नाम नहीं ले रहे। और तासुर ये मिलता है ज़रिए सोशल मीडिया जैसे बहुत सारे मामलात की निशानदही की जाती है, लेकिन अक्सरियत क्योंकि इन मामलात को शायद नहीं समझती या बिल्कुल भी नहीं समझती, तो अपने हिसाब से अपने जहनों के मुताबिक इसके ऊपर तबसरे और तज्ज़िये किए जाते हैं। और फिर अलमिया ये है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो इसको, उनका एक बहुत अहम हथियार जो है वो सोशल मीडिया बन चुका है वो जहन साजी के लिए, क्योंकि कमज़ोर और नाक़िस जहन के ऊपर हमला करना और उसको अपने हिसाब से उसको सोच उसमें डेवलप करना ये ज़्यादा आसान है। तो तासुर ये मिल रहा है कि शायद जो मईशत है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, या मुल्क का जो भट्टा बैठ चुका है, और ये कुछ इस तरह की ख़बरें आए दिन हम देखते हैं। और मैं देखता हूँ, हैरान होता हूँ कि कुछ ऐसी भी कंपनीज़ के बारे में रोज़ाना ख़बरें चलाई जाती हैं जिनका सिरे से पाकिस्तान में वजूद ही नहीं है, कि वो फ़लाना कंपनी आज बंद हो गई है, वो फ़लाना कंपनी बंद हो गई है, और लोग बिना सोचे समझे उसको जो है वो आगे पहुँचाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे रवैये हैं। फरमाइए कि आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम यासर भाई, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया यहाँ पर। यासर भाई, बात यह है कि पाकिस्तान में मसाइल तो आज की पैदा कर देनी है या कोई इस गवर्नमेंट की पैदा कर देनी है, ये एक कंटिन्यूटी मसाइल पैदा होते चले गए। बिल्कुल आपने तो सही अब वो उसको हल करने की तरफ तवज्जो बहुत कम दी गई और वो अकोमोलेट होते चले गए, बजाय इसके कि अब मामलात ये कि हम थोड़े बहुत मसाइल अगर हल करने की तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है काम, तो लेकिन जो उसके साथ साथ मसाइल वो मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। जी तो हम अब इसमें दूसरी तरफ ये कि पॉलिटिकल फ्रंट पे जिस तरह आपने अर्ज़ किया, जो सियासी पार्टियां हैं वो कुछ पार्टियां तो मेच्योरिटी है उनमें, वो समझ रही हैं और वो खामोश हैं, अपना काम किए चले जा रहे हैं। लेकिन जो नई पार्टियां आई हैं यहाँ पर, वो मेच्योरिटी नहीं है उनमें। वो उनमें ये मुल्क और कौम की फलाह बहबूद या आवाम के हक बेहतरी के लिए वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और अपनी सीट लेने के लिए वो जो है वो इस मुल्क को एक मुश्किल में डाला है। मैं मिसाल आपको देता हूँ, अगर इन्होंने KPK की और पंजाब असम्बली इनके पास अक्सरियत थी तो उन्होंने डिज़ोल्व क्यों की? अच्छा, डिज़ोल्व अगर कर दी तो फिर इलेक्शन क्यों कराया, और फिर ये यकीन के साथ इलेक्शन करवा रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। अच्छा, फिर अक्सरियत आ जाएगी तो फिर डिज़ोल्व क्यों, फिर ये डिज़ोल्व कर देंगे। मतलब व्हाट इज थिंग इज दिस? आपके 21 अरब रुपए का बजट बनाया उन्होंने इसके इलेक्शन के लिए, तो
ڈیزالو کر کے قوم کا پیسہ ضائع کیا. پھر روز آپ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی دیتے ہیں جو بہت نیگیٹو قسم کی ہوتی ہے. پھر ایک سوشل میڈیا والے جو ہیں وہ کچھ ہمارے جو آس پاس کے جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں وہ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ایسی خبریں چلاتے ہیں جو ہمارے حق میں جو ہمیں سائیکولوجیکلی جو مورل ہمارا ڈاؤن کرتی ہے. ٹھیک ہے مشکل ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے. میں آج کراچی میں دیکھیں یا آج آپ پورے پاکستان میں دیکھیں لوگ چل رہے ہیں, دھندا چل رہے ہیں, 22-25 کروڑ بندہ سسٹم ایک ہے, روز کھاتا پیتا ہوتا ہے. پرابلم آئی ہے جو بڑے بزنسز ہیں ان میں شارٹیج ہوئی ہے, الیکٹرک کی بھی ہوئی ہے, گیس کی ہوئی ہے, فارن ایکسچینج کی پرابلمس ہوئی ہیں. مطلب اب یہ ایک اتنا بڑا سسٹم ہے کہ صرف ایک سیکٹر کے اوپر بات نہیں کر سکتے. گورنمنٹ اپنی طرف سے نہ میں صرف پازیٹیو بات اس لیے کروں گا کہ جو دیکھ رہے ہیں ہم وہ بہتری ہے تو میں بات کروں گا اس کو. مثال طور پہ ابھی آج ہی نیوز آئی ہے کہ سعودی عرب بھی ایگری کر گیا ان کو, اور یو اے بھی ایگری کر گیا, اور آئی ایم ایف بھی ایگری پلس پوائنٹ ڈال دیا اس نے. تو اس کی وجہ سے آج کی جو کل کی جو آپ دیکھیں اگر تو ڈالر جو ہے وہ 3-4 روپے نیچے آیا, جو ایک دم سے آپ کی کسی وجوہات پہ کوئی نیوز جو آپ کی جو پبلش ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ ڈالر 4-5 روپے اوپر گیا تھا, وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا, اور یہ آگے جا کے اور بہتر ہوگا. اس کی ریزن یہ ڈیفالٹ کی خبریں ختم ہو چکی ہیں, لٹرلی ختم ہو گئی ہیں. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا. ہم پہلے اپریل سے ہم سن رہے تھے ڈیفالٹ, اور ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ واقعی شاید ڈیفالٹ ہو جائے گا اور یہ معاملات ہیں. آج ڈیفالٹ نہیں کر رہا پاکستان سسٹین کر گیا اور کھڑا ہو گیا اور آگے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. ریزن اس کی کیا ہے, انہوں نے 2022 سے 2023 تک, یہ ابھی اسٹیٹ بینک کی ساری رپورٹ ہے, یہ $23 ارب انہوں نے قرض اور جو ہے سود کی مد میں ادا کرنے تھے. $23 بلین انہوں نے $20 ارب ادا کر دیے یا رول اوور کر دیے اس کو. اٹس اے سکسیس اسٹوری. آپ سمجھیں تو ڈیفالٹ سے نکل آئے. صرف آپ کا جولائی سے لے کے دسمبر 2022 تک $10 بلین انہوں نے واپس کیے یا رول اوور ہوئے. تو آپ دیکھیں بہتر کی طرف گئے. تو جو پیچھے تباہ کاریاں ہوئی ہیں پچھلے 4 سال میں اس کو تباہ کاریاں اس لیے کہوں گا اور بلا جھجک کہوں گا. $54 بلین کا لون لیا گیا 2018 سے 2022 تک. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, پیج نمبر 215 پہ 215 پیج نمبر پہ ساری رپورٹ موجود ہے. $54 بلین کا لون لیا گیا اور صرف $5 ارب واپس کیا گیا. بالکل ایسا ہی. $49 ارب کدھر گیا؟ آپ بات سمجھیں, پاکستان کو جو لوٹ گھسوٹ کی گئی ہے تو وہ اب یہ لوگوں کا کام ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ دیکھیں اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس کو دیکھیں. پاکستان کو صرف خالی نعرے مار کے کہ جی کرپشن کے خلاف جہاد کریں اور یہ کریں, یہ ختم کرو. پڑھے لکھے والی بات کریں. آپ دیکھیں کیا حال ہے ملک کا اور کس طرح سے اب نکالا جا رہا ہے ملک کو. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے, یہ غلط کیا نہیں آنا چاہیے. پڑھے لکھے تو دیکھیں شروع سے سوال کر رہے ہیں, میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن پھر بھی ہیں تو صحیح جو سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو فیکشن فگر آپ بتاتے ہیں جن کے آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور مزے کی بات یہ کہ جب حقیقت کے لیے جب سامنے بلانے کی بات کی جاتی ہے, مثال کے طور پہ میں یہاں دعوت دیتا آیا ہوں کہ یہاں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں, تو کوئی تیار نہیں, کوئی نہیں آئے گا. اس لیے کہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہے وہ مانے جائیں گے جو اسٹیٹ بینک آج آٹونومس انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے. اور بہت سارے اور دیگر فگرز اور بھی ہیں سارے آپ کے پاس. سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے ان کی جو کیش سیٹلمنٹ جو انہوں نے جس طرح سے ان کو وائلیٹ کیا ہے ایگریمنٹس کو, جس طرح انہوں نے پیمنٹ میں ڈیلے کیا ڈیلیبریٹلی, اس کی وجہ سے جو پائل آن ہوا ہے, یہ ساری چیزیں سب کے 25,000 ارب کے قرضے گزشتہ 72 سال میں لیے اور 4 سال میں آپ نے 26,000 ارب کے قرضے لے لیے. کون سا آپ نے ڈیولپمنٹ کام کیا مجھے بتائیں, کون سی آپ نے ملک کو ترقی دینے کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ ابھی بھی وہی ہے کہ یہ جو فیل ہوئے تھے لوگ جن کو 6 مہینے میں ہٹا دیا گیا تھا فائنانس منسٹری سے, اب دوبارہ ان کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اب کیسے ٹھیک کریں گے. آج بھی کوئی ٹیم نہیں ہے. یہی بات یہ ہوئی ہے جو ابھی آپ کا جو میگزین میں جو انٹرنیشنل میگزین میں ہے, اس میں انہوں نے وہ بڑے خوش ہوئے سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیں کور اسٹوری لگ گئی, کور پکچر آ گئی. اندر تو آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. اندر انہوں نے جو فیکٹس اینڈ فگر دیے ہیں وہ تو ہوش ربا فیکٹس اینڈ فگر ہیں. انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا, یہ آپ نے صرف آپ کے پاس ٹیم کون سی ہے آپ کے پاس, اچھا اب جب آپ آئیں گے تب آپ کے پاس کون سی ٹیم ہوگی, تو اب یہ بھی کوئی ٹیم نہیں ہے. پھر آپ ایک کنوکٹڈ ہیں. دیکھیں ہمارا کورٹ ہم کہتے ہیں چلو ہم 138 نمبر پہ ہیں, ان کا کورٹ تو 138 نمبر پہ نہیں ہے نا, ان کا کورٹ تو صحیح ہے نا. انہوں نے جب آپ کو کنوکٹ کیا کہ آپ دیکھیں ایک مورل اوبلیگیشن ہوتی ہے, جیسے آپ
نشہ کر کے ڈرائیو نہیں کر سکتے, نشہ کر کے آپ کسی رسپانسبلٹی والی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے, اور یہ میں نے نہیں بنایا, یا پاکستان کا نہیں ہے, یہ دنیا بھر کا ایک قانون ہے. آپ نے نشہ, جو میں نہیں کہتا, یہ انٹرنیشنل کورٹ ہے, آپ ملک اور قوم کے آپ نے اس کو جو ہے سب سے سپریم لیول پہ آپ نے بٹھا دیا, تو وہ کس طرح سے کام ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. انور بھائی, اب ذرا بات ہو جائے یہ عام انتخابات کے حوالے سے. ناصر بھائی نے ابھی تذکرہ کیا کہ اسمبلیوں کا ہونا, پہلے سے موجود ہونا, اکثریت میں ہونا, یہ ایک طرف, اس کے بعد دوبارہ عام انتخابات کی بات کرنا, پھر انتخابات ہو جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو ذرا بتائیے. کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں خان صاحب, کیا دماغ میں ہے ان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی, یہ جو الیکشن ہیں خاص طور پہ جو پنجاب کے اور کے پی کے یہ دو اسمبلیاں تھیں جو کہ پی ٹی آئی کے پاس تھی جب فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ گئی پچھلے سال 9 اپریل کو. تو ان دونوں اسمبلیوں کو بالکل صحیح طریقے سے سب کچھ صحیح چل رہا تھا, مگر ایسے ہی ہے جیسے فیڈرل میں گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, تو باقی تینوں اسمبلیاں, بلکہ ایون گلگت بلتستان کی اور اے جے کے کی بھی صحیح چل رہی تھی, لیس سندھ اسمبلی کے. سندھ کے ساتھ ان کے ٹسل رہتی تھی. سندھ کرتی تھی یا فیڈرل کرتی تھی, اور دونوں ہی کرتی تھی, کیونکہ وہ کئی ان کے آرڈرز نہیں مانتے تھے کہ 18 امینڈمنٹ ہیں, آپ اس میں وہ جی ہمیں فنڈز دو, ہم فنڈز نہیں دیتے تھے, یعنی کہ ٹسل چل رہی تھی. اور حقیقت تھی یہ کسی دونوں کو میں بلیم کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پی ٹی آئی کی اور سندھ گورنمنٹ کو بھی پی 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 کی. تو جب وہاں پہ وفاق میں گورنمنٹ بن گئی پی ڈی ایم کی, اور اس میں پھر پنجاب میں اور کے پی کے ساتھ وہی والا سلوک ہونا شروع ہو گیا جو یہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں سندھ میں ہو رہا تھا. ایک وجہ تو یہ تھی اسمبلیاں ختم کرنے کی, ہو سکتی ہے یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ اسمبلیاں اپنے وقت مقررہ پہ جاتی تو وہ نیشنل اسمبلی کے ساتھ جاتی, اور اس وقت وہاں پہ جو انتخابات میں جو یعنی کہ ایک اختیارات ہوتے وہ اسی طرح ہوتے جیسے ابھی اس وقت پنجاب میں جس طرح سے اختیارات ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے. پنجاب کے اندر اس وقت جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ انتہائی غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کو بے شک وہ خود نہیں کر رہے, ان کو جو بھی پیچھے سے وفاق سے کیا جا رہا ہے تو غلط طریقے سے استعمال. یہ کیئر سیٹ اپ کا یہ والا کام نہیں ہوتا جو اس وقت پنجاب کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس وقت کیئر سیٹ اپ پورے پاکستان کے اندر انہی کا ہوتا جو کہ ابھی جس طرح سے موجود ہے. تو اس وجہ سے اس کو کیٹر کرنے کے لیے کہ اگر انتخابات نیشنل اسمبلی کے انتخابات سے پہلے ہو جاتے ہیں ان دونوں صوبوں میں, تو یہاں پہ گورنمنٹ تو بنی ہوئی ہوں گی, اور یہاں پہ پورے دو بڑے صوبے ہیں, اور پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, یعنی کہ جس میں یہاں پنجاب میں جس کی حکومت ہوتی ہے تو اس کی وفاق میں بھی ہوتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کنٹرول جو ہوگا نیشنل اسمبلی کے جب الیکشن ہوں گے دو بڑے صوبوں میں بھی کنٹرول اس وقت جو یہاں کی گورنمنٹ ہوگی, جیسے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہماری ہوگی تو یہ ان کی ہوگی. ایک وجہ اس کی یہ ہے اسمبلیاں پہلے توڑنے کی. تیسری یہ باور کرانا دنیا کو, خاص پاکستان کی عوام کو, اور جو کرتے درتے ہیں اوپر بیٹھے ان کو باور کرانا کہ کون سی پارٹی اس وقت پاور میں ہے ملک میں. تو اگر تو یہاں پہ یعنی کہ اپیرنٹلی تو سب کو پتہ ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اگر کے پی میں یا پنجاب میں اس وقت الیکشن ہوتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے بتایا ہے تو 14 مئی کو, اگر یہ الیکشن 14 مئی کو ہوتے ہیں تو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کلین سویپ کرے گی. ٹھیک ہے. مگر پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس کو دیکھنا ہے, کیونکہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وفاق میں وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی الیکشن. اس وقت جو ان کے اندر جو ایک وہ فیل ہو رہا ہے نا, وائب سی آ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے الیکشن کبھی بھی نہ ہو. اس کی وجوہات عوام کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. عوام تنگ آئی ہوئی ہے, عوام آئی ایم ایف کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے, عوام اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ نہیں دیکھ سکتی, کیونکہ 98% سے زیادہ عوام ایسی ہے جس کے پاس ویب سائٹ والا سسٹم نہیں ہے. جن کے پاس موبائل تو ہیں مگر وہ فلمیں دیکھنے کے لیے ہے اس سسٹم. ان کو نہیں پتہ ہم نے کتنا قرضہ لینا ہے گورنمنٹ نے, ملک نے, اور کتنا قرضہ دینا ہے. عوام کو چاہیے آٹا,
عوام کو چاہیے چینی، عوام کو چاہیے گیس، عوام کو چاہیے بجلی، جی یہ جو 4-5 بیسک نیڈز ہیں وہ عوام کو نہیں مل رہی. تو وہ عوام آج جو ہے سٹنگ گورنمنٹ جتنی بھی ہیں ان کے خلاف صرف ان چیزوں کی وجہ سے ہے. کل کو اگر کوئی اور دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے، دوسری پارٹی آ جاتی ہے اور یہی حالات رہیں گے تو عوام پھر اسی طرف دیکھے گی، اسی طرح ان چیزوں کو کہ ہمیں ریلیف چاہیے. وہ یہ نہیں کہ ان کو عوام کو اس چیز کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ ڈالر 285 کا ہے کہ ڈالر 10 روپے 12 روپے کا. ان کو اپنا ڈیلی روٹین کا جو مسئلہ ہے اس کا حل چاہیے. تو اس کا حل اگر یہی گورنمنٹ کرتی ہے تو میری ذاتی خیال ہے کہ ساری عمر بیٹھے رہیں، الیکشن نہ کروائیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو آنے والے اگر کر سکتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے اور اس طرح سے تبدیلی چاہیے. اچھا، اب ناصر بھائی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ 98% لوگ، میں سمجھتا ہوں اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ زحمت نہیں کرے گی کہ واقعتاً جو کچھ ہو رہا ہے اکانومی میں اس کا جائزہ لے، اور کیونکہ معاملات سمجھ میں بھی نہیں آتے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جب ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں معاملات کو، تو پھر باقی ماندہ عوام کو آپ سوچ سکتے ہیں. یہ یہاں تک تو بات درست ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ آپ ملک کو، ایک تو آپ کو واقعتاً معاملات کو بہتر کرنا ہے، وہ شاید ان کی ترجیحات میں نہیں تھا. انور بھائی نے کہا کہ اس سے کوئی قرض نہیں ہے، آٹا، چینی اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اگر لوگوں کو مل رہی ہیں لوگ بالکل مطمئن ہیں. تو یہ ذرا فرمائیے گا، اب جیسے انہوں نے کام کیا تھا، ایک طرف اکانومی کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا اور جاتے جاتے انہوں نے 10 روپے پیٹرول پہ بھی کم کر دیے، اس طرح اور بھی دیگر چیزوں پہ پرائسز خود بخود کم ہو گئیں. تو یا تو آپ یہ گمک ماریں، صحیح ہے نا، کوئی ایک اس طرح کا. اب یہ کیا یہ حکومت نہیں سمجھتی جو بیٹھا ہوا اس وقت حکمراں سیٹ اپ ہے کہ یہ اکانومی کو چھوڑ دیتے ہیں، ریئل جو واقعات ہیں، معاملات ہیں، ایونٹس کے اوپر ملک کو چلانا اور ملک کا جو لانگ ٹرم جو آؤٹ لک ہے اس کو بہتر کرنا، اس کو چھوڑ کر یہ چھوٹے چھوٹے سے وہ کر لیں، آٹا کہیں سے چینی پکڑ کے لا کر دے دیں، معاملات تو بہت حل ہو جائیں گے. اگر الیکشن جیتنا ہے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ طریقہ زیادہ افیکٹو ہے کہ لوگوں کو آٹا، چینی اور گھی آپ کسی بھی طرح لا کر دے دیں، اور ملک چاہے جس راستے پر بھی جائے اور ملک کے جو اداروں کا حال ہو. کیا یہ طریقہ کار اپنانا صحیح ہوگا؟ دیکھیں یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ جو آپ کی باتیں ہیں یہ ایک عوام کی، اب بات یہ ہے کہ عام عوام کو، کیا آپ پڑھے لکھوں کو اگر یہ سمجھ نہیں آئی ہے تو ہم ذرا سا یہاں پہ رک جاتے ہیں اور لیٹ دیم ڈو، جو کام کر رہے ہیں ان کو وہ کام کر دیں. یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا، بچ گیا. آج 3,000 روپے کا پیٹرول نہیں ہوا، آج پیٹرول وہیں سسٹین کر رہا ہے، ڈالر بھی واپس اپنی لوکیشن پہ آ چکا ہے. ناصر بھائی، قطع کلام کی معذرت چاہوں گا، لیکن اس میں ایک ضروری پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی سیاست کرتی ہیں، جمہوریت کے نام پر کرتی ہیں، اور جمہوریت کے لیے ایک آئین موجود ہے. اب جب آئین یہ کہتا ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد کروا دیا جائے، ہر سیاسی جماعت ہر دور میں دعویٰ کرتی آئی ہے کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. اب جب آئین یہ کہتا ہے کہ انتخابات کروا دینے چاہیے تو اس میں کیا مذائقہ ہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیے، انتخاب بالکل ہونے چاہیے، جو ٹائم اس کا جو ٹائم ڈیوریشن دیا ہوا ہے اس پہ ہونے چاہیے. یہ جو بیچ میں پھر یہ کیوں ڈیزولو کی؟ اگر آپ کے پاس پنجاب اسمبلی میں پوری فل پاور تھی، آپ کے پاس کے پی کے ایجنسی اس میں بھی تھی، آئین کے مطابق ہوئی ہے. نہیں، آئین کے مطابق تو خیر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہوا نا، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں انکانسٹیٹیوشنل ہے. ہاں، نہیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ کے پاس میجورٹی موجود ہے تو آپ کو دوبارہ عوام، اچھا اگر عوام کے پاس جا کے بالکل ایسا ہی ہے کہ قانون کے اندر، شرع کے اندر طلاق کا قانون موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ طلاق دے ہی دی جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. جناب بات ہو رہی تھی کچھ انتخابات کے حوالے سے. جی فرمائیے. انتخاب کی یہ بات ہے کہ اگر جیت جاتے ہیں یا نہیں جیتے، واٹ ایور، اگلے 4-5 مہینے بعد تو دوبارہ انتخابات آ رہے ہیں. آپ اس میں پھر وہی سسٹم چلتا. مطلب ملک اور قوم کا پیسہ کیوں نقصان کروا رہے ہیں آپ؟ جب آپ میجورٹی میں تھے 4 مہینے اور گزار لیتے میجورٹی میں، اور جس طرح سے بھی آپ کی گورنمنٹ تھی نا، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ اچھا، اب آپ پھر انتخابات کریں گے، 21 ارب روپے پھر خرچ کروائیں گے، یا اس وقت تو خیر بڑے انتخابات ہوں گے، زیادہ خرچ ہوں گے. یہاں
تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں نا, تھوڑے سے ارب 2-1 ارب روپے یہ ہوتا ہے, ایف بی آر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ یہ جی یہ ہمیں وصول کرنے ہیں کراچی کے تاجروں سے, لاہور کے تاجروں سے, پورے ملک کے تاجروں سے جو بھی ہوتا ہے. آپ 21 ارب آپ نے ایسے ہی نقصان کروا دیا ملک اور قوم کا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح دیکھنے کی ہیں, آپ اس کو دوسرے سین سے دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک سمجھ کی بوجھ کی تعلق جو آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, اور یہ ظاہر بات ہے اسٹڈی ہر تو کوئی نہیں کر رہا, وہ تو ایک آٹا دال چاول ہی دیکھتا ہے. تو بڑی اچھی اسکیمیں وہ جو مرغی انڈے کی اسکیمیں بھی شروع کی تھیں, اور وہ ساری جو لنگر خانے بھی کھولے تھے سارے, وہ لوگوں کو ضرور عام لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن آپ اوپر لیول پہ ملک اس طرح نہیں چلتے ہیں, لنگر خانوں سے اس طرح سے نہیں چلتے ہیں. ملک جو چلتے ہیں سسٹین اس سے. ابھی ایک نیوز آ رہی ہے, میں اب آپ کو پازیٹیو بھی نیوز بتاتا ہوں. اسٹیل مل بھی پروفٹ میں آ رہی ہے, ریلوے بھی پروفٹ میں آ رہی ہے, جو نقصان میں سارے چل رہے تھے. اسی طرح سے آہستہ آہستہ ادارے بہتر ہو رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک ایک بات کو آپ سوشل میڈیا پہ لے جائیں, اس کی تشہیر کریں. جیسے آپ ایک دفعہ اگر پرائس چیک کرنے نکل گئے تو پورے سوشل میڈیا میں آپ نے بتا دیا کہ جی خان صاحب نکل آئے ہیں اور پرائس چیک کرنے نکل آئے ہیں, یا کسی ہسپتال کا آپ نے ایک وزٹ کر دیا تو سوشل میڈیا میں سب بڑے خوش ہونے لگے جی ہسپتال چیک کریں. اس طرح تو روز پتہ نہیں کتنی دفعہ کرنٹ پرائم منسٹر جو آپ کے شہباز شریف صاحب وہ جاتے ہیں آتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا جو کام خاموشی سے, اتنا خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ شور مچا دے اس کو. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایک بات کو کس طرح سے, یا تو ایک بندہ بیٹھا ہو اور ان کی ایک ایک بات سوشل میڈیا پہ کرے. آپ بہتر ہو رہے ہیں. ملک نے $20 ارب آخر واپس کیا نا. اسی طرح یہ جو ہے اب یہ اس سے نکل آئے ہیں. اب مہنگائی کا ایک معاملہ ہے. اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں. بات یہ تو ہو گئی کہ ملک کی اکنامی اور اس کے اوپر ہو گئی جو سیاسی ہم. لیکن اکنامک صورتحال یہ ہے کہ ان کو ساتھ میں اب میں ایڈوائز کروں گا یہ گورنمنٹ کو. دیکھیں دونوں چیزیں میرا حق بنتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ سارا. بات یہ ہے کہ ایڈوائز میں ہے کہ اس وقت گیس بہت سخت شارٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو بھی ریزن تھی, ٹھیک ہے, اس کی ریزن پاس گورنمنٹ کی جو بھی تھی, انہوں نے کانٹریکٹ نہیں کیے ٹائم سے, اور پھر یوکرین وار کی وجہ سے گیس مہنگی ہو گئی اور مشکل ہوئی ہے یہاں پر اس وقت گیس کی پرابلم ہو گئی. اس کی وجہ سے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کو امیجیٹلی کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینا چاہیے. ایران کی پائپ لائن آپ کی اگر بنی ہوئی ہے یا جو بھی اویلیبلٹی ہے وہاں سے گیس امیجیٹلی یہاں پہ شفٹ کرنی چاہیے, اور یہ گیس اویلیبل کرنی چاہیے. یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور یہ بیک بون ہے پاکستان کی. یہ اگر بیٹھ گئی تو آپ کا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایکسپورٹس کی ریمیٹنس جو ہے وہ اسی سے زیادہ آ رہی ہے. تو یہ گیس کا ہے, یہ چلے گی تو پھر باقی بے روزگاری اور وہ سارا کچھ سارا بہتر ہو جاتا ہے سارا معاملہ. تو گورنمنٹ کو ان کو یہ اس کے اوپر دیکھیں. اور دوسرا یہ کہ جو ٹیکس ریفارم ایک کرنا چاہیے ان کو, اس لیے کہ جو کرنٹ ٹیکس اسٹرکچر ہے یہ بہت پرانا اسٹرکچر ہے, 100 سال پرانا اسٹرکچر چل رہا ہے. اس کو ختم کریں, آج کے حساب سے ٹیکس اسٹرکچر لے کے آئیں. ٹیکس ہالیڈیز دیں, ایک سرٹن جگہ پہ نہ دیں کہ ہم نے ایسی زی کو دے دیا ٹیکس ہالیڈے. اگر آپ نے کسی ایسی زی کو دے دیا ٹیکس ہالیڈے, یعنی اسپیشل اکنامک زون کو دے دیا, تو جو اس کے باہر فیکٹریز ہیں وہ تو نقصان میں آ جائیں گی. وہ کمپٹیشن کیسے کریں گی؟ اس وقت ضرورت ہے پورے پاکستان کو ٹیکس ہالیڈے ایک دفعہ کیا جائے. اپنی انکم کہیں اور سے جنریٹ کیا جائے, جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں اس سے جنریٹ کی جائے انکم, اور انکم ٹیکس ہالیڈے کیا جائے پاکستان کو فار 10 ایئرس کو, اور لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ فیکٹریز لگائیں. ٹھیک ہے. جب یہ فیکٹریز لگیں گی تو ان کا رزلٹ سال 2 سال میں آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ناصر بھائی اس میں ایک اور بھی چیز ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا ذرا بات کی جائے. وہ جتنی بھی ڈونر ایجنسیز ہیں یا جتنی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمارے لینڈرز ہیں جن سے ہم بورو کرتے ہیں, وہ سب یہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک معاملات بہتر نہیں ہو سکیں گے. اور جس طرح ہمارے یہاں معاملات چلائے جاتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہی ہیں کہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر افیئرس کو چلایا جا رہا ہے. جیسے ابھی پنجاب کی بات کی ہے, پنجاب کے اندر اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, ایک حد تک اس کی جو ہے وہ ہوتی ہے, اس کی آپ سمجھ لیں کہ کام کرنے کی استطاعت ہوتی ہے اور ایک لمٹ اس کی ہے. لیکن اگر آپ زیادہ دیر کے لیے چلائیں گے تو پھر وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. اور پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے, اب اگر یہ سچویشن ہوگی تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہمیں کیونکہ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, جب تک کوئی ایک پارٹی میجورٹی کے ساتھ نہیں آئے گی جو فیصلے کرے گی, صحیح ہو یا غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا آنا ضروری ہے. یہ چیز نظر انداز نہیں کی جا سکتی. ایک چھوٹی سی اس میں ایڈ کر دوں. دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو یہ ایک بات کرتے ضرور ہیں جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں لائک IMF, لیکن ان کا اپنا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن ہمیں دیکھیں حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے کے حساب سے ماشاء اللہ دور میں وہ دیتے رہے ڈونرز, اس وقت کدھر تھے آپ کی پولیٹیکل کی. اور اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے وہ معاملات تھے جس کو انہوں نے ہمیشہ جو نظر انداز, جیسا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک رپورٹ سوشل میڈیا پہ لگائی گئی تھی
کہ جو ہے وہ 0.24% جو ہے وہ ٹوٹل جی ڈی پی ایسٹیمیٹ کر رہا ہے، وہ ابھی ایسٹیمیٹ نہیں کی جا سکتی. وہ پتہ ہے کیونکہ وہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں یا سوشل میڈیا ونگز جو بنے ہوئے ہیں نا وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کا سائنس اور اکانومی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ خبر فلوٹ ہو جاتی ہے نا تو اس کی وضاحت دینی پڑتی ہے. انور بھائی میں چاہوں گا ذرا پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ بات کریں. جی آپ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ناصر بھائی نے ایک بات کی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ اور یو اے کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ کافی پروگریس چل رہی ہے. وہ پروگریس ایسے ہی نہیں چل رہی، ان کی شرائط میں یہ چیزیں شامل ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جس کی وجہ سے کچھ آپ کے ہاتھ ہولا ہوا ہے ادھر. آپ نے دیکھا ہے پچھلے 4-5 دن سے کیا ہو رہا ہے، کیسے ایکویٹل ہو رہا ہے، کیسے وہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اوپر جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا اس کی کیا رپورٹ آئی ہے کہ اس کو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکے، کسی کورٹ نے کوئٹ کر دیا. ایک گزارش سنیے گا، دیکھیں ثابت کرنا نہ کرنا ایک بڑی لمبی بحث ہے. جب پچھلے پرائم منسٹر کے خلاف کیسز بنے نا، پاناما کے اندر آف شور کمپنی بن گئی تھی، یہ آ گیا، ریکارڈ آ گیا، منی ٹریل آ گیا، سب کچھ آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 0. پھر وہ چیف جسٹس سے انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا کہ وہ جناب وہ اقامہ تھا اور وہ بیٹے کی کمپنی کے اندر ملازم تھے تو وہ پیسے نہیں لیے گئے تو اس وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا. آپ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے اس طرح جس طرح ثابت ہمارے یہاں کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی یہ جو سعودی عرب اور یو اے ای اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ناصر صاحب نے کہا کہ معاملات ہو چکے ہیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ بھی ابھی آپ کی سوشل میڈیا کی خبر ہے. جب آپ کے پاس ہاتھ میں چیز آئے گی نا اس وقت ثبوت آئے گا. میں ایک چیز اور بتاتا ہوں، دیکھیں اکنامی جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ افیئرز ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کے اوپر بیس کرتے ہیں، نیوز بیس ہوتے ہیں، ایونٹ بیس ہوتے ہیں. اب اسٹاک مارکیٹ کے اندر دیکھیں جیسی کوئی خبر سارے نیوز بیسڈ ہوتے ہیں، تو ڈیفالٹ بھی نیوز بیسڈ چل رہا تھا نا. آپ کا جو ڈیفالٹ پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے ہو گیا ابھی ہوا، ابھی بالکل ایچ پہ کھڑے. نہیں وہ نہیں ہونا تھا، وہ کبھی نہیں ہونا تھا. نیوز تو چل رہی تھی. نہیں سر نیوز وہ 98% لوگ تو سمجھ رہے تھے. آپ کے ریزلٹ آگے تھے. ابھی جس وقت یہ سعودی عرب یو اے ای اس سے ہوگا معاملہ، آپ خود ہی چلیں گے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں گے، تب وہ وہاں پہ ہوگا. ایسے ہی نہیں کوئی ٹھیک ہے کہتے ہیں پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو رہی ہے اس کی طرف موجودہ گورنمنٹ جا رہی ہے. اوپر سے تالاب لا شلاب بولنے کو تو بہت کچھ بولتے ہیں، اندر سے لگے ہوں کیوں. ابھی انہوں نے کچھ کر دیا ہے کہ جی جو چیف جسٹس صاحب نے جو 90 دن کے اندر الیکشن کی بات کی ہے. اب دیکھیں نا اوپر سے تو بول رہے ہیں، سارے بول رہے ہیں. اب ایک بات ہے وہ ہوگی 90 دن کے الیکشن آپ کیوں نہیں کرا رہے؟ 90 دن کے الیکشن آپ کروائیں. ایک قانون ہے، قانون کے تحت آپ چلیں، اس کے مطابق آپ کام کریں. تو ان کو اسمبلی ان کو بھی چاہیے، پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے جو اسمبلی میں موجود ہیں آئیں، اسمبلی میں بیٹھیں، اسمبلی میں بات کریں. کل میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا راجہ ریاض صاحب کو، ابھی وہ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، پی ایم ایل این کے ہیں، پی ڈی ایم کے ہیں یا ایلین ہیں. وہ کل بالکل ایلین لگ رہے تھے. ایسے انہوں نے کوئی 1.5 منٹ کی ان کی سوشل میڈیا پہ ایک ٹاک چل رہی تھی، ایلین لگ رہے تھے وہ کہ ہی از ناٹ ایون ایم این اے. کچھ پتہ چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی، اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی، خود کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں. کیسے ہوتا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو نہیں دھیان دیتے، جیسے شیخ رشید صاحب ہیں، 1-2 لوگ اور ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہیں اگر ایسے لوگ، آپ نے خود ہی فرمایا راجہ ریاض صاحب کے لیے اور شیخ رشید صاحب کے لیے کہ ایسے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر ہم لوگ الیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے لوگ اسمبلیوں میں کیوں آتے ہیں؟ یہی تو آپ کی ڈیموکریسی کے اوپر، جمہوریت کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے. باہر والے اسی لیے تو حیران ہوتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو بھی منتخب کر کے آپ اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو پچھلے 6-8 مہینے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک ریفارمز کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ جمہوریت کو کیسے آگے چلانا ہے. کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگوں کو ایز اے ایم این اے ایم پی آنا چاہیے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں، جیسے لوگ کہیں گے یار وہی پرانی بات کر رہا ہے کہ جو پی ایم وہی ہو جو کبھی ایک دفعہ سی ایم ہو، سی ایم وہی ہو کبھی ایم این اے ایم پی اے رہا ہو، ایم این اے ایم پی اے وہی اور کبھی کوئی یونین کونسل کا چیئرمین رہا ہو، یونین کونسل کا چیئرمین وہ ہو جو کبھی یونین کونسلر رہا ہو. تو اس طرح سے وہ نیچے سے گراس روٹ لیول سے یہ لوگ آئیں گے. ان کی یہ قسم کی اکیڈمی ہوگی، ان کی جس سمجھدار ہوں گے ان کو سیاست آتی ہوگی. ابھی کیا ایک بندہ جی آکسفورڈ سے پڑھ کے آ گیا یا وہ امریکہ سے پڑھ کے آ گیا تو وہ ایک دم ایم این اے لگ گیا. ابھی ہمارے ایم این اے ایسے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، آئے ہیں وڈیرے کے بیٹے ہیں، کیونکہ وڈیرا تھوڑا بوڑھا ہو گیا، اب وہ ایم این اے بن گیا، ان کو کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے لاؤ کہ کتنے دستخط کرنے ہیں، یہ جو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو اس جمہوریت کو دیکھنے کے لیے ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اس چیز کی. یہ
آئین کے ساتھ اس کے ساتھ ملا کے آئین کے اندر یہ شکیں ڈالی جائیں، پوری 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کیا جائے کہ جی آئندہ کا وزیر اعظم ایسا ہوگا کہ اس کی صلاحیتیں یہ ہوں گی، یہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے، یہ صدر ہو سکتا ہے، یہ آپ کا اسپیکر قومی اسمبلی اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کو لے کے بیٹھے ہوئے 62-63 کو، اگر 62-63 کو آپ صحیح ٹرو اسپرٹ پہ امپلیمنٹ کریں تو میرے خیال سے بھی نہیں بچے گا، سراج الحق بھی نہیں بچے گا، آخری مورا وہ بھی نہیں بچے گا 62-63 پہ۔ تو 62-63 پہ کوئی بھی نہیں اترتا۔ آپ اس قسم کی چیزیں آپ نے شامل کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا اس کو ختم کریں، مگر اس کے اندر یہ چیزیں ساتھ جوڑ کے آپ رکھیں کہ یہ کرائیٹیریا ہونا ہے، یہ ان کی یہ کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، یہ چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کے پھر ہمیں ہوگا ٹھیک ہے یار کوئی ایک آدھ دانا ایسا آ بھی گیا شیخ رشید جیسا یا راجہ ریاض جیسا تو کوئی بات نہیں۔ ابھی شیخ رشید کو دیکھیں، شاید جتنی میری عمر ہے اتنی ان کا سیاست کا تجربہ ہے، تو وہ تو تجربہ کار لوگ ہیں نا، ان کے لیے میں ایسے نہیں کہہ سکتا کہ ان کو سیاست نہیں آتی، سیاست آتی ہے، مگر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو کچھ نہیں پتا، جو پڑھ لکھ کے آگے تو پڑھائی لکھے، پولیٹیکل سائنس میں آپ نے BA کر لیا، پولیٹیکل سائنس میں آپ نے MA ماسٹر کر لیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ میں سیاستدان بن گیا ہوں، ایسے سیاستدان نہیں بنا۔ ہمارے یہاں سیاست کو اصل میں جو معنی و مفہوم ہے وہ بالکل مختلف ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ بڑی تعداد ایسی ہے جو سالہ سال مختلف پارٹیوں کے اندر چلے آ رہے ہیں، آپ جس گورنمنٹ کے ساتھ دیکھیں اور وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور ڈکٹیٹر آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، پھر کوئی ڈیموکریٹک پارٹی آ جاتی ہے، کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، اس میں بھی وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ سیاستدان نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ میں اس پہ ذرا وہ چاہوں گا ہمارے لوگ بھی جو سن رہے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے، یہ مفاد پرست لوگ ہیں۔ سیاست محض ان کا طریقہ ہے، ان کو اپنے آپ کو صحیح جگہ فٹ کرانے کے لیے سیاست کو استعمال ضرور کرنا جانتے ہیں۔ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ وہ سیاست نہیں کرتے جو ملک و قوم کے مفاد میں، یہ تو ذاتی مفادات کے لیے، ان کے اپنے دھندے اس سے وابستہ ہیں، یہ ان کا کاروبار ہے، سیاست میں آنا، پیسے لگانا، چاپلوسی کرنا، تو سارے معاملات سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نا ان کے بارے میں بات کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجیے گا، نہ ایسے لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں جو ہر دور میں آپ دیکھیں، ابھی بیٹھ کے دیکھیں، ہر بندہ یہاں پہ افلاطون بنا ہوا ہے، 20 دن میں یہ ہو رہا ہے، دسمبر میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ وہ بیوقوف لوگ ہیں سامنے والے، تب تو وہ آپ کی بات کو کر لیں گے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے ایسے شخص کو یا اس قسم کی باتوں کو۔ میں آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بات یہ ہے کہ پاکستان میں یا ورلڈ اوور آپ دیکھیں جو کنٹرول کرتے ہیں وہ پیچھے وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناصر بھائی، میں ایک قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لیں گے، اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔